بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ورک فار ڈے 3 گزشتہ لیکچر کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ گزشتہ لیکچر اسی حکمران کا دور حکومت یعنی مشرف صاحب نے جب 1999 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے 2000 میں مقامی حکومتیں قائم کی، اور ان مقامی حکومتوں کے قائم کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ 2002 میں انتخابات کروائے۔ اب 2002 کے انتخابات اور جمہوریت کی بحالی کی بات کی گئی کہ مشرف ایک فوجی حکمران ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے ویسی حکومت شروع کرنا چاہ رہے تھے جیسی ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے، نہ کہ فوجی حکومت۔ تو جمہوریت سے مراد کیا ہے؟ عوام کے نمائندے، عوام کی حکومت، عوام کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو اقدام کیا وہ پہلا اقدام ان کا تھا BA کی شرط۔ یہ انہوں نے شرط کیوں رکھی؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوتے تھے، ان پڑھ امیر امراء الیکشن میں حصہ لیتے اور اس الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ اقتدار کا حصہ بن جاتے۔ لیکن مشرف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو انتخابات کروائے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی امیدوار گریجویشن کیے بغیر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اکتوبر 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے۔ جنرل مشرف نے نومبر 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ یعنی BA پاس ہونا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کے لامحدود اختیارات۔ دوسرا اس میں کیا کام ہو رہا تھا کہ مشرف صاحب کے لامحدود اختیارات۔
फरवरी 2003 को वफाकी हुकूमत ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब उस नोटिफिकेशन के बायस सदर परवेज़ मुशर्रफ को गवर्नरों, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों, चीफ इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तमाम किस्म के लामहदूद इख्तियारात हासिल हो गए। यानी मुशर्रफ साहब सदर भी, जितने सूबों के गवर्नर हैं उनके भी सरबराह, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी, चीफ इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह की हैसियत से ये तमाम इख्तियारात मुशर्रफ साहब के पास थे। क्योंकि एक शख्स इतने ओहदे अपने पास रखने का मजाज नहीं था, लेकिन मुशर्रफ साहब ने ये तमाम इख्तियारात ख़ुद अपने पास रखे। हत्ता कि उनके पास असम्बलियाँ जो थीं उनकी बरतरफी समेत, यानी वो जब चाहते असम्बलियों को तोड़ सकते, अगर वो चाहते तो असम्बलियाँ बरकरार रहती। तो ये क्या है? ये मुशर्रफ साहब ने इन तमाम ओहदों को अपने अंडर रख कर काम करना शुरू किया। अब ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, इसका एक तनाज़ा हो गया। अब तनाज़ा क्या हुआ? LFO वजह तनाज़ा। LFO हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुतनाज़े बन गई, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक बंदे के अंडर थी, जबकि अपोजिशन समझती थी कि ये इतने ओहदे जो हैं वो एक शख्स को नहीं मिलने चाहिए। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने अपनी भरपूर कोशिश से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तावन की राह हमवार की। 2003 में ARD यानी अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी, मनपसंद अफराद के कर्ज़े मुआफ़ करने, मुशर्रफ हुकूमत की दाखिली और ख़ारजी दोनों महाज़ों पर नाकामी के हवाले से एक वाइट पेपर शाया किया। अब वाइट पेपर शाया करने से मुराद ये कि ये हुकूमत नाअहल हो चुकी है, ये किसी भी मामले में आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं फराहम कर सकी, ना इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया, बेरोज़गारी पहले से बढ़ चुकी, मनपसंद जो इनके लोग थे उनके कर्ज़े इन्होंने मुआफ़ कर दिए, बाकी अवाम पर कर्ज़े जो हैं वो उसी तरह लागू रहे, उन पर सूद की शरह को बढ़ा दिया। 1 जनवरी 2004 को कौमी असम्बली ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फिर सदर मुंतखब कर लिया। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर
जनवरी 2008 में इंतखाबात का ऐलान इस शर्त के साथ किया कि पहले मौजूदा असम्बली तहलील होने से कबल उन्हें फिर अगले 5 बरस के लिए सदर मुंतखब करे। यानी काफ लीग उनके साथ मिली हुई थी, इसी बिना पर उन्होंने ये वादा किया कि उसे 5 साल तक मुशर्रफ साहब को मज़ीद सदर मुंतखब कर दिया जाए तो वो 2008 में इंतखाबात करवाएंगे। उन्होंने फरवरी 2008 में इंतखाबात करवाए। इन इंतखाबात का नतीजा निकला कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो अक्सरियत हासिल ना कर सकी। मुस्लिम लीग काफ अक्सरियत कैसे हासिल कर सकती? क्योंकि मुशर्रफ हुकूमत की उस वक़्त हम पल्ला जो जमात थी वो काफ लीग थी, और मुशर्रफ हुकूमत जो है उसमें महंगाई बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों का काफ लीग से एतमाद उठ गया। लिहाजा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस इंतखाब में अक्सरियत हासिल की। जब अक्सरियत पीपल्स पार्टी की ज़्यादा थी तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। ये बेटा आपके दौर के करीब करीब, तब आप थोड़े से छोटे थे लेकिन आप लोग थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और 2013 के इंतखाब में फिर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल हुई और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा फिर वज़ीर आज़म बन गए। अब ये जो इतना दौरानिया है, मुशर्रफ साहब ने सबसे पहला काम जो किया, बहुत अच्छा काम किया कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो सारे पढ़े लिखे हों, बीए कम अज़ कम उन्होंने किया हो। लेकिन अगला मामला जो था ये गलत था कि मुशर्रफ साहब ने लामहदूद इख्तियारात थे, यानी तीनों आर्मीज़ जो हमारी अफवाज हैं उनके सरबराह भी मुशर्रफ साहब, चीफ़ इलेक्शन कमीशन भी मुशर्रफ साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी मुशर्रफ साहब, सदर भी मुशर्रफ साहब, गवर्नर का ओहदा भी उनके पास, और असम्बलियाँ तोड़ने या रखने का इख्तियार भी मुशर्रफ साहब के पास। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल की वजह से दूसरी जमातें जो अपोजिशन थी वो उनके मुखालिफ हो गई। यानी जो LFO का उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पेश किया था उसके और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हो गया। लिहाजा अपोजिशन जमातों ने ARD के तहत एक वाइट पेपर शाया किया। उसका मकसद कि मुल्क में ना तो बेरोज़गारी काबू आ रही है, ना महंगाई कंट्रोल में है, ना ही जनाब मनपसंद लोगों को अता करना काबू में है, ना मुल्की दाखिली और ख़ारजी अमूर जो हैं वो इतने कामयाब हो रहे हैं। लिहाजा ये इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं। लेकिन मुशर्रफ साहब ने 2004 में ये कहा कि उसे 5 साल के लिए मज़ीद सदर मुंतखब किया जाए तो वो जनवरी 2008 में इंतखाबात करवाएंगे। अब जनवरी 2008 में उन्होंने इंतखाबात करवाए तो उसमें जो उनकी हम पल्ला जमात मुस्लिम लीग काफ थी, मुस्लिम लीग काफ जो है वो इंतखाब में इतने अच्छे वोट हासिल ना कर सकी, बल्कि उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने
زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مضبوط جماعت تھی، اور 2008 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو منتخب کیا گیا، اور مشرف صاحب کے صدارت سے ہٹنے کے بعد آصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر بنے۔ 5 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس دورانیے میں پنجاب میں حکومت جو تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی۔ 2008 میں پنجاب میں اکثریت مسلم لیگ نون کی تھی، جبکہ سندھ، سرحد اور بلوچستان میں یعنی وفاق میں جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2013 تک پھر انتخابات ہوئے۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے پورے ملک میں اکثریت حاصل کی، اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تیسری دفعہ پھر سے وزیر اعظم بنے۔ یہ تھا انتخابات 2002 سے لے کر 2013 تک جمہوریت کی بحالی کا دور۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے اور کیا کام کیے۔ اب مشرف صاحب کے دور میں ایک روشن خیالی کا نظریہ ابھرا، لہذا روشن خیالی کا نظریہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم ڈے 4 میں پڑھیں گے۔ Dear students, now we are starting work for day 4. جنرل مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا، جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنایا گیا تھا۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں متعارف کروائیں، مگر علماء اکرام نے اس کی مخالفت کی۔ اخبارات اور رسائل پر پابندی ہٹائی، جس کی وجہ سے بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف ہوئے۔ یعنی مشرف دور سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اب تو یہ پچھلے 8-10 سالوں میں ہر شخص نے، ہر اخبار نے اپنا اپنا ایک ٹیلی ویژن چینل بھی بنا لیا۔ یعنی دن نیوز والوں کا اپنا ہے، ڈان والوں کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے، اخبار بھی ہے، اس طرح جیو نیوز کا اخبار بھی ہے اور ٹیلی ویژن بھی ہے جو چینل ہے، دنیا نیوز کی اخبار بھی ہے اور چینل بھی ہے۔ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اخبارات تھے ان سب نے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بھی اپنے شائع کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا۔ آپ نے بیٹا کبھی دیکھا ہوگا، آپ کے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں اس کے بالکل درمیان میں جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے دستخط ہوتے ہیں، ہر نوٹ پہ وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر شمشاد اختر کا نام آپ نے کئی نوٹوں پہ دیکھا بھی ہوگا۔ انہیں پہلی دفعہ ایک خاتون کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا تھا۔ حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار
فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا، یعنی اس سے پہلے عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں تھی۔ مشرف دور میں آ کے عورتوں کو سیاسی جماعتوں میں، ان کے جناب معاشرتی درجات پر اور فوج میں بھی انہیں شمولیت اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی الیکشن تھا اس میں مخصوص ایک لمٹ تھی کہ ایک علاقے میں سے ایک یا دو خواتین جو بھی مخصوص تھیں وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں کوئی میل حصہ لے یا فیمیل لے برابر ہے۔ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دیے گئے۔ صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا۔ یعنی مشرف صاحب نے مردوں کے جتنے بھی کام تھے ان سب میں عورتوں کو بھی شمولیت اختیار دے دیے کہ وہ پولیس میں بھی آ سکتی ہیں، وہ ایز اے وارڈن جو ہماری شاہراہیں ہیں وہاں پہ بھی کام کر سکتی ہیں، آرمی میں بھی وہ کمیشن کے تحت حصہ لے سکتی ہیں، انتخابات میں بھی وہ حصہ لے سکتی ہیں۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہیں ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز کیا گیا، جس میں سے ایک عہدہ یہاں پہ متعارف آپ کو کروایا گیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی گورنر کی حیثیت سے ڈاکٹر شمشاد اختر کو بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام۔ اب مشرف کے دور حکومت میں دو کام کیے گئے، ایک تو نئی صنعتیں قائم کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجی طور پر بھی بہت سے اثرات مرتب ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف سے پہلے بھی بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار حکومت میں نجکاری کا عمل ہوتا رہا، یعنی ہر ایک نے اپنا پرائیویٹ کوئی بھی بزنس شروع کیا جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھی۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا۔ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 ملین روپے میں بیچ دیا گیا۔ اب دیکھیں 22 بلین روپے جو ہیں اس میں پہلے یہ حبیب بینک گورنمنٹ کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ بھٹو کے دور میں ہم نے یہ سوال پڑھا تھا کہ بھٹو نے بہت سے پرائیویٹ ادارے جو تھے انہیں نیشنلائز کیا تھا۔ اب مشرف دور میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا انہیں نیشنلائز کرنے کے بجائے ان اداروں کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا۔ یو بی ایل یہ بینک بھی پہلے گورنمنٹ کے اندر تھا لیکن 13 بلین روپے میں اس کو بھی بیچ دیا گیا۔ نجکاری کمیشن نے پی ٹی سی ایل جو ہمارا ٹیلی فون لائن ہے کہ 26% حصے دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔
میرپور میتھالو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو صرف 8 بلین روپے کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین میں بیچ دیا گیا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے 2.5 بلین ڈالر صرف 1 سال کے عرصہ میں کمائے، یعنی اتنے ادارے انہوں نے بیچ دیے اور 2.5 بلین ڈالر صرف 1 سال میں کمائے۔ اب یہاں پہ ابھی بیٹا آپ کو بہت کم ادارے بیان کیے گئے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ہمارے نیشنل لیول پر ہمیں دکھائی دیتے تھے اور جن کی نجکاری جو ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دور حکومت میں ہمارے تعلیمی نظام کو بھی تباہ کیا گیا۔ کیسے؟ ہمارے لاہور میں خاص طور پر ایف سی کالج جو ہے یہ پہلے گورنمنٹ کے انڈر تھا۔ 2003 میں ایف سی کالج کو بھی پرائیویٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو بھی بیچ دیا گیا، اس کے شیئر دے دیے گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور جو کہ پاکستان کی نامور درسگاہوں میں سے ایک کالج ہے، اس کے بھی شیئر بیچ دیے گئے۔ اسی وجہ سے تو ان کالجز کی جو فی کا سٹرکچر ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے، ورنہ ان کالجز کی فی جو ہے ایف سی کالج کی 2003 میں سالانہ فیس 4,200 روپیہ تھی، اور گورنمنٹ کالج میں 2003 میں جو سالانہ فیس تھی وہ 15,000 روپے تھی، جبکہ اب ہم اس کا اندازہ لگائیں تو وہ ایف سی کالج تو 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ اور گورنمنٹ کالج لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ فی لے رہے ہیں۔ تو بیٹا یہ انہوں نے کیا کیا کہ مشرف دور حکومت میں بہت سے اداروں کو اس طرح سیل آؤٹ کیا گیا۔ اب دیکھیں بینکوں کو سیل کر دیا گیا، پی ٹی سی ایل کو سیل کیا گیا، اس کے مختلف شیئر جو ہیں 26% وہ سیل کر دیے گئے۔ پاک سعودی فرٹیلائزر کو سیل کر دیا گیا، پاک عرب فرٹیلائزر کو سیل کر دیا گیا، پاک امریکن فرٹیلائزر کو سیل کر دیا گیا۔ تو دیکھیں اتنے اداروں کو مشرف صاحب نے سیل کر کے انہوں نے کہا جی یہ عوام جو خریدار ہے وہ خود اس پہ کام کرے اور خود اس سے زر مبادلہ کمائے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جس نے اتنی مہنگی ایک فیکٹری کو پرچیز کیا ہے وہ تو اپنی مرضی کے ریٹ رکھے گا، اپنی مرضی کے مطابق عوام کو چیز دے گا۔ اب فرٹیلائزر ہے، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، یہاں پہ کھادوں کی بہت ضرورت ہے، پیسٹی سائڈز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ان پیسٹی سائڈز اور کھادوں کا استعمال نہ کیا جائے تو ہماری زراعت اتنے اچھے انداز سے پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا زراعت کی پیداوار کے لیے فرٹیلائزرز کی ضرورت ہوگی، اور اگر وہ فرٹیلائزرز ایک پرائیویٹ کمپنی سے خریدنے پڑتے ہیں تو مہنگے ملیں گے۔ اگر گورنمنٹ دیتی تو گورنمنٹ اس وقت ایسے نرخوں پر دیتی جو کسانوں کے لیے آسان ہوتے، لیکن آج تک کبھی کسی کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ دو کام جو مشرف کے دور حکومت میں ہوئے، ایک طرف تو انہوں نے عورتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی، روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا، اور دوسری طرف انہوں نے مختلف صنعتوں کے نجکاری کر دی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ان صنعتوں کو عوام کو بیچو، جو ان کے خریدار ہوں گے چاہے وہ پاکستانی کمپنیاں ہوں یا باہر کی کوئی کمپنی ان کو خریدے، وہ اس پہ خود ورک آؤٹ کرے لیکن گورنمنٹ کو اتنا پیسہ دے دے۔ یہ تھا ہمارا ورک فار ڈے 4۔ Now we are starting
वर्क फॉर डे 5, नई सनतों का क़याम। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में मुल्क में कई नई सनतें भी कायम की गई, जिनमें मोटर गाड़ियों की तैयारी की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, चीनी बनाने की सनत, केमिकल की सनतें, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनतें, सामान बराए बिजली की सनतें, सीमेंट की सनत और फौलाद साजी की सनत काबिल ज़िक्र हैं। अब ये सनतें कैसे बनी? क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जब मुख्तलिफ़ इदारों को प्राइवेटाइज़ किया तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है, इसको देखते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियां कायम करना शुरू की। अब उन इंडस्ट्रीज़ में गाड़ियों के पुर्ज़े बनाने की सनत, मुख्तलिफ़ केमिकल बनाने की सनतें, उसके साथ साथ चीनी की कई फैक्ट्रियाँ, सीमेंट की कई फैक्ट्रियाँ और फौलाद साजी की कई फैक्ट्रियाँ बनी। अब जब प्राइवेटाइज हुआ, एक तरफ तो महंगाई हुई, लेकिन दूसरी तरफ क्या फ़ायदा हुआ कि बहुत से लोग जो थे, जब नई सनतें उभर रही थीं तो उनमें उनको मुलाजमत भी मिली। जब मुलाजमत मिली तो उसमें उन लोगों को जब रोज़गार मिल गया तो उनके लिए आसानियां पैदा हो। अब एक ये छोटा सा टॉपिक नई सनतों के क़याम का, बेटा एक छोटा सा सवाल है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई से 2 या 3 नई कायम होने वाली सनतों के नाम लिखें, तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो गुज़श्ता लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें नजकारी जो हुई उसके 2 तरह के असरात मुरतब हुए। अहम सवाल है नजकारी के असरात। हमेशा किसी भी चीज़ के 2 तरह के असरात होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं यानी मुस्बत असरात, और एक मनफी असरात जिन्हें हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स कहते हैं। अब मुस्बत असरात कौन से थे कि नजकारी से हुकूमत की आमदनी में इजाफ़ा हुआ, हुकूमत पर इदारों को चलाने का बोझ कम हो गया और निजी शोबे की हौसला अफजाई हुई और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफ़ा हुआ। क्यों? हुकूमती आमदनी, क्योंकि हुकूमत ने इदारा बेच दिया, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में आ गया। इदारे, अब कई इदारे उनमें से थे जो अपना बोझ उठा सकते थे, कई इदारे थे जो कि गवर्नमेंट को पल्ले से पढ़ते थे, लिहाजा गवर्नमेंट से उनका बोझ जो है वो कम हुआ और गवर्नमेंट पहले से अपने आप को रिलीफ में समझने लगी। इसके साथ साथ अब जब गवर्नमेंट ने कई इदारे बेचे तो कई लोगों ने साथ अपने नए इदारे भी कायम किए। जो भी मैंने ज़िक्र किया था कि नई सनतें, अब देखिए एक शख्स है, वो निचले तबके पर एक छोटी सी फैक्ट्री बनाता है, तो वो ख़ुद अकेला काम तो नहीं ना करेगा, वो सरमायाकारी करेगा और अपने साथ कोई 10, 20, 50 लोग जो हैं वहाँ पे वर्किंग करेंगे, तो डेफिनेटली वो 10-15 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और जब उनको रोज़गार मिल जाएगा तो उन लोगों के लिए ज़िंदगी खुशहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کرنے کی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب منفی اثرات کیا ہیں؟ نجکاری سے ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیوں؟ اب جس بندے نے ایک فیکٹری پرچیز کی ہے گورنمنٹ سے، اس نے UBL بینک کے لیے، تو پہلے ملازمین جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یا اپنے مینیجر کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلق وابستہ تھے، اب اس شخص نے جس نے اس پہ انویسٹمنٹ کیا، اس کے ذہن میں تو یہ آنا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ کل کو مجھے کوئی نقصان پہنچائیں۔ اس نے پرانے ملازمین کو نکال دیا، نئے ملازمین اپنی مرضی کے رکھ لیے، جس سے کئی لوگ بے روزگار بھی ہوئے۔ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوا کہ ان صنعتوں سے گورنمنٹ نے جو کمانا تھا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں تو ایک دفعہ چلا گیا، مزید تو نہیں آئے گا، جبکہ اس سے جو کامن مین تھا جس نے وہ چیز خریدی تھی اس کے سرمایہ میں کافی اضافہ ہو۔ اب جب اضافہ ہوا تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ کیا ہوا، اب ایک شخص نے فیکٹری لی ہے، فرض کیا فرٹیلائزر فیکٹری ہے، پہلے کھاد کی ایک بوری جو ہے وہ ہمیں ملتی تھی 500 میں، اب یہ گورنمنٹ کا ریٹ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک کامن مین نے وہ فرٹیلائزر کمپنی خرید لی گورنمنٹ سے، اس نے دیکھا کہ میں نے خریدنے پر اگر 10 بلین روپے خرچ کیے ہیں تو میں اس سے کس طرح یہ اپنے 10 بلین روپے کماؤں گا بھی۔ اس نے اسی فرٹیلائزر کی ایک بوری کی قیمت جو کہ 400 اس پہ خرچ آتا تھا، گورنمنٹ 500 میں دیتی تھی، اس نے اس کا ریٹ اٹھا کے 700 کر دیا۔ اب عوام مجبور کہ عوام نے خریدنی ہے کیونکہ اس کو فرٹیلائزرز کی ضرورت ہے، لہذا اس نے اپنے پروفٹ کی شرح کو بڑھایا جس سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا۔ اب جو ان میں سے فرض کیا مینیجر کو نکال دیا تو ایک بینک میں اگر 10 ملازم اور ہیں تو ان کو یہ خدشہ رہتا تھا کہیں ہمیں بھی نہ نکال دیا جائے، لہذا وہ ان کے لیے بے سکونی کا ایک سبب بن چکا تھا۔ اس کے بعد پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے اقتصادی اصلاحات متعارف کروائیں۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات پہلا کام انہوں نے کیا جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جی ڈی پی میں اضافے پر خصوصی توجہ دی، اس میں 7% اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی ترغیب کی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی۔ اس طرح سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا۔ دیکھیں جب ایک ملک جو ہے اس میں
لوگوں کو انویسٹمنٹ پلان اچھا ملے گا، انویسٹمنٹ کا ایک اچھا موقع دیا جائے گا تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ جب لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ پہلے سے ترقی کی راہ کی طرف خود بخود ہی گامزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جب لوگوں نے سرمایہ کاری کی اور سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا تو ملکی جو خسارہ تھا اس میں کمی آ گئی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ غربت کو 32% کے خط سے 20% تک لانے کے لیے انہوں نے مثبت اقدامات کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب کوئی ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اسے توانائی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں پہ مختلف قسم کی ورکنگ جو ہے اس کا تعلق ہماری پاور سے ہوتا ہے۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے، توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈرل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ گیا۔ اب دیکھیں، ہائیڈرل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس جو تھے یہ تھوڑے سے مہنگے تھے، جبکہ گیس کیونکہ ہمارے ملک میں سے نکلتی ہے، سوئی گیس سوئی کے مقام سے، اور کوئلہ بھی ہمارے ملک میں بہت بڑی کانیں موجود ہیں، لہذا ملکی معدنیات کا استعمال کر کے انہوں نے ان پلانٹس کو یہ کوشش کی کہ انہیں تبدیل کر کے کوئلے اور سوئی گیس پر لایا جائے، تاکہ ہماری ہائیڈرل پاور جو ہے اور تھرمل پلانٹس جو ہیں ان پر جتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کم سے کم پیسہ خرچ ہو۔ تو اس طرح انہوں نے یہ انتخابات جو ہیں ان میں رہتے ہوئے چند ایک اقتصادی اصلاحات متعارف کروائیں اور ملک کے لیے انہوں نے بہتر کام کیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور پڑھا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور کے بارے میں ہم نے بات کی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں محمد خان جنیجو کے دور حکومت کی بات ہوئی، اور محمد خان جنیجو کے دور حکومت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو کے ادوار کے بارے میں پڑھا کہ پہلے 1988 سے 1990 تک انہوں نے حکومت کی، اور اس کے درمیان 1990 سے لے کر 1993 تک نواز شریف کا دور رہا، پھر 1993 سے 1996 تک یعنی 1996 تک بینظیر بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں، اور اس کے بعد 1997 سے 1999 تک دوبارہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایز اے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد نواز شریف کے دور حکومت کو مشرف نے ہٹا کر فوجی قبضہ کیا، اور اس فوجی قبضے کے بعد ایک لمبا دور چلا، یعنی 1999 سے لے کر 2008 تک 10 سال تک مشرف کا دور رہا۔ اس میں اس نے مقامی حکومتیں بھی قائم کیں، 2002 کے انتخابات بھی کروائے، جمہوریت کی بحالی بھی کروائی، روشن خیالی کا نظریہ بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ جو صنعتیں بھٹو کے دور میں نیشنلائز ہوئی تھیں ان میں سے بہت سی صنعتوں کو پرائیویٹائز بھی کر دیا، اور نئی صنعتوں کے قیام کے لیے بھی انہوں نے کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب شوکت عزیز یہاں کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے چند اقتصادی اصلاحات بھی متعارف کروائیں۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 6 تاریخ پاکستان 2 کا پہلا چیپٹر۔ بیٹا آپ نے اس کے تمام سوالات جو ہیں
ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، لہذا یہاں تک ہمارے تفصیلی سوالات کی حدود مکمل ہوئے۔ ڈے 6 میں ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ Dear students, now we are starting work for day 6. مشقی سوالات حصہ اول میں ہمیں MCQs دیے گئے ہیں، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جو درست جواب ہے اس پر نشان لگائیں۔ 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے سنبھالا؟ محمد خان جنیجو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، محمد نواز شریف نے، یا بینظیر بھٹو نے؟ تو ہم نے پڑھا ہے کہ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشل لا کا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ تو کس پہ ٹک کریں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ یوم تکبیر منایا جاتا ہے، کب مناتے ہیں؟ 23 مارچ کو، 15 جون کو، 1 مئی کو، یا 28 مئی کو؟ تو ہم نے پڑھا ہے کہ 28 مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی پاور بننے کے لیے چاغی کے مقام پر 7 دھماکے کیے، تو اس دن اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، تو اس دن کو یوم تکبیر کہتے ہیں۔ تو کس پہ ٹک کریں گے؟ 28 مئی۔ جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1854 میں، 1864 میں، 1874 یا 1884؟ تو ابھی گزشتہ ڈیز میں ہی ہم نے یہ بات پڑھی کہ 1884 میں وائسرائے لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا۔ چوتھا MCQs، ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے بیٹا؟ بارہا دفعہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے، 2.5%، 3%، 3.5% یا 4%؟ تو 2.5%، یعنی 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے جو ہے وہ اسے کہتے ہیں 2.5%، وہ زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ مخصوص ہوتا خواتین کے لیے، کسانوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے اور سماجی کارکنوں کے لیے۔ 33% جو تھیں وہ اس میں خواتین تھیں، تو ہم کس پہ ٹک کریں گے؟ خواتین کے لیے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 322، 342، 382 اور 442۔ تو قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد بیٹا ہوتی ہے، جو MNAs ہوتے ہیں، 342 MNAs ہوتے ہیں ایک قومی اسمبلی۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، کب کیے تھے؟ 1993، 1995 میں، 1998 میں یا 2001 میں؟ تو 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں یا 8ویں؟ 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا۔ میاں نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، کب کیا تھا افتتاح؟
حالانکہ اس کا آغاز جو ہے نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہوا تھا، لیکن اس کی تکمیل نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 1998 میں ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ ہمیں 4 آپشن ہے، 1998، 1996، 1994، 1992۔ تو ہم کس پہ ٹک کریں گے؟ 1998 میں۔ اسی طرح بیٹا آپ لوگوں کو میں پیجز بتاتا جاتا ہوں شارٹ کویسچنز کے، جو ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ بے پارٹ میں آپ کے مختصر جواب دیں، یونین کونسل کے 2 فرائض تحریر کریں۔ پیج نمبر 26 پہ یہ آپ کو یونین حکومت جو ہے وہاں پہ دیے گئے ہیں کہ یونین کونسل کے 2 فرائض کون کون سے ہیں۔ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 24 پر ہم نے یہ بات پڑھی کہ مقامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ جس کی بھاگ دوڑ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کی؟ پیج نمبر 17 پہ ہم نے کہا تھا 58(2)(b) ایک شک ہے جس کے تحت انہوں نے الزام لگایا کہ جناب ان پر کرپشن کا الزام ہے، لہذا ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے 2 اقدامات لکھیں۔ پیج نمبر 28 پہ آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ انہوں نے خواتین کو ٹریفک وارڈن میں حصہ دیا، خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی، خواتین کو بینکوں کی طرف سے آسان شرائط پر قرضے دے دیے بغیر کسی ضمانت کے۔ امریکہ نے کس قانون کے تحت پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی تھی؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پریسلر ترامیم کے ذریعے امریکہ نے پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی۔ اسی طرح اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 21 پر یہ بات آپ کو پڑھائی گئی تھی کہ جب انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی جو ہیں وہ بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر پاکستان آئے اور واگا بارڈر پر میاں نواز شریف نے ان کا استقبال کیا، دونوں کے درمیان مختلف معاہدے ہوئے اور ان معاہدوں پر جو انہوں نے دستخط کیے اسے اعلان لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 9 پر آپ کا اگلا سوال، 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہتے ہیں؟ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پہلے کی دساتیر کی طرح یعنی پہلے قانونوں کی طرح اس قانون میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا، اور آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں یعنی وفاقی دارالحکومت، اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور سارے صوبے جو ہیں ان پر مشتمل ہوگی۔ 8واں سوال ہمارا ہے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی تھی؟ تو صفحہ نمبر 5 پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ زرعی زمین کی زرعی اصلاحات میں پہلا ہی ٹاپک یہ ہے کہ زمین کی انفرادی حد کی ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ حبیب بینک اور یو بی ایل کی نجکاری کتنے روپے میں کی گئی؟ صفحہ نمبر 29 پر آپ نے مشرف کے دور حکومت میں نجکاری کے ٹاپک میں پڑھا کہ حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا اور یو بی ایل کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 27 پہ آپ کا امیدواروں کے لیے بی اے کی شرط کس الیکشن میں لازمی قرار دے دی گئی؟ 2002 کے انتخابات میں بی اے کی شرط جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ تھے بیٹا آپ کے مختصر سوالات۔
جو آپ کے تفصیلی سوالات حصہ دوم کے ہیں وہ تمام آپ کو لیکچرز میں پڑھائے جا چکے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی سوال میں آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر آئے گی تو آپ کے پاس نمبر جو ہے آپ کو ویڈیو کے نیچے دیا گیا ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیں یا آپ کال کر کے سر سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا۔ اور اس پورے چیپٹر کو بیٹا آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، کوئی پرابلم ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔